رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل علی محمد وعلى اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ایام اعضاء ہیں اور شب جمعہ کی مناسبت سے آپ حضرات تشریف لائے ہیں، یعنی عبادتوں کے درمیان عبادتوں کا سلسلہ ہے۔ ایک عبادت عزاداری ہے، دوسری عبادت اسی کے ساتھ نماز ہے، اور تیسری عبادت اسی کے ساتھ دعا ہے۔ تین عبادتوں کو آپ ایک ساتھ انجام دینے کے لیے اس وقت تشریف فرما ہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، پہلے بھی ایک دو بار آیا ہوں۔ میں یہ بات وضاحت سے ذرا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس منبر کے تک پہنچنے اور اس منبر کی منزل تک آنے کے لیے بڑی ہمت اور جرأت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ منبر کیا ہے، میں اکثر ایک جملہ کہتا رہتا ہوں تاکہ ہم آپ سب جیسے محراب کی عظمت کا احساس کرتے ہیں، اسی طرح سے اس منبر کی ذمہ داریوں کو بھی محسوس کیا جائے، چاہے وہ منبر سے بولنے والا ہو اور چاہے زیر منبر بیٹھ کے سننے والے ہوں۔ میرے عزیزو، ایام اعضاء کا سلسلہ جاری ہے، اور ابھی سید سجاد حضرت زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ گزری ہے۔ ان کے تذکروں میں اور ان کے فضائل میں یا مصائب میں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ جب شام کے دربار میں یزید نے قیدیوں کے آنے کے بعد اپنے رٹائے ہوئے، اپنے سکھائے ہوئے اپنے غلام خطیب کو منبر پر بٹھایا اور اس نے
गुस्ताखियां शुरू की, इहानत शुरू की मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की, और जो भी हदफ था यजीद का उसे सही साबित करना और मादल्ला अहले हरम की इहानत और मासूमीन और अहले बैत ताहिरीन की बारे में नामुनासिब तस्करे। तो यहाँ पर हम आप मसाइब में फ़िक्रा सुनते हैं कि जब वो बोल चुका तो इमाम ने भी, जो कैदी थे, यजीद से मिंबर पर जाके गुफ्तगू करने की इजाज़त मांगी। बचपन से मैं भी ये वाक़यात सुनता आया हूँ और बुजुर्गों से इस कदर यकीन था, सुना था कि पढ़ता भी रहा हूँ, लेकिन जब कभी आदमी खुद उन रवायात तक पहुंचे तो मैं ये जुमला कह सकता हूं कि जैसे कुरान करीम 14 सदियों से पढ़ा जाता है और हर बार पढ़ने वाला उससे कुछ और समझता है, उसी तरह से कलिमात अहले बैत अलैहिस्सलाम में भी अल्लाह ने ये ताकत व कुव्वत रखी है कि उन असली अल्फाज को आदमी ढूंढ के जरूर पढ़े, इसलिए कि उसके अंदर अल्लाह ने उनको जो कुव्वत दी थी और जो जिम्मेदारी दी थी, उसमें जितना खजाना वो छुपा के गए हैं, एक मरहले तक पहुंच के मिलता है, अगली बार आइए फिर उससे अगली मंजिल वहीं और मिल जाती है। इसीलिए मैं, वक्त थोड़ा सा है, बहुत सी बातें दिमाग में आ जाती कहने लायक, इस बात पर बहुत तवज्जो दी जाती है हमारे यहाँ कि असल अरबी की इबारत भी जरूर पढ़ी जाए। जहां ताकीद होती है कि दुआ कमैल पढ़ी जाए, और दुआ समझ के, ये भी ताकीद मुसलसल होती है कि दुआ समझ के पढ़ी जाए, लेकिन दुआ समझ के पढ़ी जाए का ये मतलब नहीं है कि अरबी छोड़ दी जाए। मैं इस वक्त बात कहने हाजिर नहीं हुआ, लेकिन आ गई है तो दो जुमलों में कह देना चाहता हूं। अक्सर हमारे दरमियान होने लगता है कि वक्त कम है लिहाजा तर्जुमा ही पढ़ लें, तर्जुमा ही पढ़ लें बस। तो तर्जुमा मजहब ने खुद कलिमात, चाहे नमाज में अरबी हो चाहे दुआओं की अरबी हो, इन सब में कलिमात को जो अरबी में है दोहराने का हुक्म क्यों दिया है, उसके मुख्तलिफ असबाब है। मैं इस वक्त उस बात के नहीं, मैं एक जुमला आया है तो कह देना चाहता हूं। एक वजह बिल्कुल सामने की है, सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुमला है कि रुब्बा हामिला फिक्हिन इला मन हुआ अफक़हु मिन्हु। देखिए, हम आप आज जो साइंस की जिस तरक्की पे हैं और साइंस जहां पहुंची है, जो इजादात आज हुई हैं, ये कल नहीं थी। जो कल थी वो पर उससे पीछे नहीं थी, उससे पीछे नहीं थी। तो हमेशा इंसान जितना मंजिलें पिछली तय करता है, उससे आगे की उसमें समझ पैदा होती है, उसमें शऊर पैदा होता है। हुजूर ने फरमाया कि ऐसा हो सकता है कि हमारी बात को, हमारे कलमात को, हमारी हदीस को कोई समझे और समझ के अगली नस्लों तक मुंतकिल करे, मगर जो अगली नस्लों तक मुंतकिल कर रहा है, हो सकता है उनकी तरफ मुंतकिल करे जो इससे ज्यादा हमारी बात को समझने की सलाहियत रखते हैं। रुब्बा हामिल फिक्हिन इला मन हुआ अफक़हु, जैसे आलिम से आलम, जैसे फाजिल से अफजल, वैसी फकीह से अफक़ह। फकीह का मतलब ये खाली फतवा देने वाला नहीं होता। कलमे फकीह का असली मतलब है दीन को सही तौर पर समझने वाला। और हमारे छठे इमाम ने जुमला फरमाया, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का जुमला है कि अगर मेरे पास इख्तियार होता, इक़्तिदार होता, उसकी ताबीर की है लौला सियात, अगर मेरे हाथ में ताजियाना होता तो मैं ताजियाने जवानों को मारता ताकि वो दीन में तफक्कुह करें। तफक्कुह करने का मतलब ये हर वक्त नहीं है जो आज हमारे दोनों में है कि फकीह बस वो है जो दीन को हम सबसे ज्यादा सलाहियत रखता समझने की और पूरे दीन को कुरान और हदीस से समझ लेता है। हम सब की ड्यूटी दीन को समझना है और तफक्कुह है। पैगंबर ने फरमाया कि रुब्बा हामिला फिक्हिन, अल्लाह कह रहे मैं जो कहना चाहता हूं आप तक पहुंचा दूं, रुब्बा हामिला फिक्हिन इला मन हुआ अफक़हु मिन्हु, तुम्हारे दरमियान पैगंबर फरमाते हैं ऐसे न जाने कितने फिक्ह को उठाने वाले, यानी हमारी हदीस को समझ के मुंतकिल करने वाले, मगर उसकी तरफ जो इससे ज्यादा उसी हदीस को समझ सकता है।
یعنی اگلی نسل پچھلی نسل سے ہمیشہ آگے ہوتی ہے ہر جگہ. اب یہ بتائیے اگر ابھی ہمیں درمیان کبھی کبھی بحث ہوتی ہے نا کہ جب ہمیں عربی آتی نہیں تو عربی کاہے کے لیے پڑھیں, عربی دوران کیوں اس میں وقت لگائیں, تو اس کی مصلحتیں بہت ہیں, میں ساری اس بحث میں نہیں جاؤں گا. ایک پوائنٹ صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ترجمہ ہی رکھا جائے اور اصل معصوم کے کلمات باقی نہ رہیں دعاؤں میں, مثلاً تو ترجمے کو کل مولانا فرمان علی صاحب نے جو سمجھا تھا وہی ترجمہ منتقل ہوگا. اب اگلی نسل کے پاس اصل نہیں پہنچے گی کہ اس سے اس خزانے کو نکالے جس کی صلاحیت اب اس نسل میں آ چکی ہے. وہی پچھلا والا خزانہ اسے ہمیشہ ملتا رہے گا, لیکن جب اصل حوالے کر دیا جائے گا تو اگلی نسلیں صلاحیتیں بڑھتی رہیں گی اور اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اس سے نتائج نکال کے اپنی زندگی کی مشکلات کو حل کرتا رہے گا. تو خیر یہ تو درمیان میں ایک بات آ گئی, میں نے آپ کی خدمت میں بات کہنا چاہی کہ عربی کو اس لیے منتقل کیا جائے. میں عرض کر رہا تھا کہ معصومین کے ارشادات کے اصل کلمات تک آدمی پہنچ جائے تو اس سے کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے. میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی ممبر کے بارے میں, ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں, اور اس لیے بھی اس وقت کہنے کا وقت ہے کہ یہ سید سجاد کی شہادت کی تاریخیں بھی ہیں, اور میں نے آیت بھی اسی پیش نظر رکھی ہے کہ جن کی زندگی اس طرح گزری کہ انہیں زین العابدین کہا گیا ہے. تھوڑی سی گفتگو عبادت کے بارے میں. امام نے, توجہ دیں گے تو بہت قیمتی بات ہے, امام نے یزید سے جب چاہا کہ انہیں گفتگو کی اجازت دے دی تھی نا, تو اس وقت امام نے کلمہ استعمال کیا ہے اس فقرے میں اجازت لینے کے لیے. امام نے نہیں فرمایا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں اس منبر پہ جا کے اپنی بات کہوں, یہ کلمہ نہیں ہے, سنا ہوگا بزرگوں سے, ہاں, کہ امام نے فرمایا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں پہ جا کے اپنی بات کہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس ممبر کے ڈھانچے سے بھی وہ بات نہ کہی جائے جو اس ممبر کی ذمہ داری ہے تو یہ ممبر نہیں رہ جاتا, لکڑیوں کا ڈھانچہ ہو جاتا ہے. اور اگر ممبر ان لکڑیوں کے ڈھانچے کی شکل میں نہ بھی ہو مگر غدیر کے میدان میں پالان شتر کو تلے اوپر رکھ دیا جائے تو اس کی شکل ممبر کی نہیں ہوتی, مگر بات وہ ہوتی ہے جو ممبر کی ہے, تو وہ پالان شتر کا ڈھیر بھی ممبر غدیر بن جایا کرتا ہے. ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. میں عرض کر رہا تھا کہ اس ممبر پر آنے کے شرائط مصلی پر جانے کے شرائط سے کم نہیں ہیں, نہ آنے کے نہ بٹھانے کے. آپ بٹھائیں تو مصلی بہرے کو نہیں کھڑا کرتے, کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ کہ ہماری فقہ میں, اثنا عشری فقہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیروکار ہمارے درمیان شرائط ہیں. شرائط سارے آپ کے علم ہیں کہ کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. ہر ایک کے پیچھے جماعت ہم نہیں پڑھتے. مومن ہو, حلال زادہ ہو, اس کے بعد آگے بڑھتی بات, اس کے پاس علم ہو. کتنا علم ہو؟ دنیا جہان کا نہیں, اتنا علم ہو کہ اپنی نماز کو صحیح طور پہ ادا کر لے, اور نماز کو صحیح طور پہ ادا کرنے کے ساتھ اگر کوئی مشکل نماز میں درپیش آئے, یہ بھول گیا, وہ چھوٹ گیا, یہاں شک ہو گیا, تو اس کا حل جانتا ہو. یہ نہیں کہ توڑ کے پھر شروع کر لیا. اتنا علم ہو, وہ چاہے کسی مدرسے میں پڑھ کے مولانا صاحب نہ بھی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ علم ہو, اور اس کی نماز خود صحیح ہو. اب یہاں پہ چھوٹی سی بات جلدی سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ علم ہو کہ اس کی نماز صحیح ہے اور یہ واقف ہے اور غلطی نہیں کرتا, یہ وہی طے کر سکے گا جو اس سے زیادہ ذی علم ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ عالم ہونا کافی نہیں ہے, عادل بھی ہو. عادل کا مطلب یہ ہے کہ جو جس چیز کا, جو جس جگہ کا حقدار ہے وہ جگہ اسے دے. جس کا عام ترجمہ ہوتا ہے کہ گناہ ہے کبیرہ نہ کرے, اور چھوٹے گناہ اگر کر بیٹھے تو انہیں دوہرائے نہیں. لیکن لفظ عدل اصل میں ہے لفظ ظلم کے مقابلے میں, اور لفظ عدل کا مطلب ہوتا ہے جو جس کی جگہ ہے اس کو وہ جگہ دینا. تو یہ بتائیے جھوٹ بولنا عدالت کے خلاف ہے کہ نہیں؟ عدالت کے خلاف ہے. غلط بیانی کرنا عدالت کے خلاف ہے. کسی کی توہین کرنا عدالت کے خلاف ہے. کسی پہ طنز کرنا, مومن پہ طنز کرنا, یہ بھی عدالت کے خلاف ہے, جائز نہیں ہے.
तौहीन मोमिन या मोमिन का दिल कहीं से भी किसी जगह जिस काम से भी शिकस्ता हो, मेरे आंखों के किसी इशारे से भी मोमिन की तौहीन होती है तो आंखों का इशारा भी हराम है। तो अदालत का मतलब यह है कि वो इंसाफ वाला हो, गलत बात न करे, इधर की उधर न करे, इधर से उधर मुंतकिल न करे, इसको उसकी जगह उसको उसकी जगह न दे। अगर आपने इस पे तवज्जो दे ली, ये कौन है जो जमात पढ़ाने के लिए आगे खड़ा होगा? इमाम। ये शर्तें उसमें हैं। हमने सोचा मुसल्ले पे इमामत की, जो मुसल्ले पे खड़े होने की तो इतनी शर्तें हैं, लेकिन मिंबर तो आजाद है, जिसे चाहे बिठा दे। देखिए इसी हमारी इसी फिक्र की कोताही ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैं बहुत हकीकत अर्ज कर रहा हूं, चाहे वो सच्ची होती है तो तल्ख होती है। हर एक को मिंबर पर भेज देना कि बस ये जिक्र करने आया है मौला का तो चला जाए, और क्या हमारी इससे जिम्मेदारी अदा हो जाती? हम सोचते हैं अल्लाह ने मिंबर में बिठाने का कोई निजाम नहीं बनाया है। कहीं तौजील मसाइल में लिखा भी नहीं है कि मिंबर पर जिसे बिठाओ उसकी ये शर्तें हैं। मुसल्ले के लिए लिखा हुआ नहीं, मिंबर के लिए भी लिखा है। जरा तवज्जो तो दीजिए। ये बताइए कि रोजाना की नमाजें भी, कल नमाज जुमा होना है, नमाज जुमा में दो काम है, दोनों वाजिब हैं। नमाज जुमा होगी नहीं जब तक उसके साथ खुतबे ना हो। दो खुतबे हो, उसमें क्या पढ़ा जाना, क्या पेश किया जाना, आप सब जानते हैं। क्यों रखा मालिक ने, मसलहत क्या हो, सब आप माशाल्लाह दीनदार है, समझते हैं इन चीजों को। मगर ये खुतबे जो होंगे, ये कौन कहेगा? वही कहेगा जो नमाज पढ़ाएगा। हमने अक्सर होता है गांव में सीधे साधे मौलाना साहब है, नमाज पढ़ा रहे हैं रोजमर्रा, और उनसे हम साल भर सुनते रहते हैं। एक बड़ा से खतीब बुलाया, बहुत जबरदस्त जाकिर बुलाया, बड़ी अच्छी मजलिस पढ़ता है, तो लोगों ने कहा कि ऐसा है कि खुतबे आज मौलाना ये जाकिर साहब, खतीब साहब ये दे दें और नमाज हमारे मौलवी साहब पढ़ाएंगे। हो पाएगा ऐसा? नहीं। कहा इस खुतबे के लिए मिंबर पे वही जाएगा जो इस मुसल्ले पे खड़ा हो सकता है। मैंने बात पूरी आपकी खिदमत पहुंचा दी है। तो दीन ने मिंबर को मुसल्ले से जोड़ा है। मिंबर पर उसे बिठाओ जो मुसल्ले पे जाने लायक हो, और मुसल्ले पे जाने लायक वो है कि जो मोमिन होने के बाद आलिम भी हो और आदिल भी हो। यानी मिंबर पे आए तो उसे पता हो कि मिंबर की जिम्मेदारी क्या है, और जो जिम्मेदारी है उसे अदा करे, उस सिलसिले में कोई गलती उससे जानबूझ के न करे, न दुनिया की वाहवाह के लिए, न जेब में माल के लिए। फिक्र आखिरत हो कि ये मिंबर गदीर का मिंबर है, ये मिंबर रसूल का मिंबर है, ये मिंबर मस्जिद का मिंबर है। लिहाजा इससे वही बात कही जाना चाहिए जो बात इस मिंबर के लिए अल्लाह ने रखी है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। मैं इतना वक्त भी नहीं लेना चाहता, लेकिन चूंकि पहली बार हाजिर हूं, मैं अर्ज करना, मैं हाजिर होने से पहले हमेशा कोशिश करता हूं ये सोचने की कि जिन लोगों के दरमियान जा रहा हूं, अल्लाह ने मुझे जो भी तौफीक दे, और जो भी मुझे दो हर्फ अगर आते हैं कुछ भी, तो जिनके सामने जा रहा हूं उनके काम की क्या बात हो सकती है। आज शब जुमा थी, दुआए कुमैल थी, नमाज जमात थी। मैंने सोचा बात बस इबादत के बारे में थोड़ी बात हो, लेकिन इबादत के बारे में कोई वो गुफ्तगू जो रोजमर्रा हम सुनते रहते हैं उससे हट के दो बातें आपकी खिदमत में कहना चाहता हूं। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। मैंने जो आयत पढ़ी है सूरह ज़ारियात की मशहूर आयत में से है, उसकी आयत का पहला फिक्रा जो मैंने पढ़ा है, जानबूझ के आप सबने पढ़ा, जो आमतौर पर नहीं पढ़ा जाता है, कि वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह कह रहा है कि आप लोगों को याद दिलाएं, आप लोगों को मुतवज्जे करें, आप लोगों को तवज्जुह दिलाएं, आप लोगों को नसीहत करें। याद दिलाना, तवज्जो दिलाना, अच्छी बात बताना, किसी पे असर करे न करे, कुरान कहता है फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। अच्छी बात का असर किसी पे हो या ना हो, ईमान वाले पे अच्छी बात का असर जरूर होता है। अब उसके बाद जो बहुत बड़ा पैगाम है, उसके बाद वो पैगाम ये वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन्हों और इंसानों को सबको बस मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और उसके बाद अगले जुमले कम हम लोग पढ़ते हैं,
اور اگر وہ پڑھ لیں تو بہت سے سوالات جو اٹھتے ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پر سنتے ہی خیال دماغ میں آنے لگتا ہے اللہ کو میری عبادت کا کیا کام؟ اگر اس نے مجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا تو اس کا مطلب وہ میرا ضرورت مند ہے. فوراً ذہن میں آنا ہے نا, میں نے بس اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. تو جو ہمارے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے تو پھر ہماری ذہنوں میں ایسے سوالات کھڑے ہوتے ہیں ہماری. اور پورا آپ دین کا خلاصہ کر کے دیکھ لیں, دین کا خلاصہ کر کے دیکھیں تو دین میں اول سے آخر تک پروردگار عالم نے یا تو اچھے کاموں کو انجام دینے کو دیا ہے یا برے کاموں سے روکا ہے. ڈیمانڈ ہی ڈیمانڈ ہے, مطالبہ ہی مطالبہ. یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ, اس وقت نماز پڑھو سو نہیں, اس وقت روزہ رکھو کھاؤ نہیں. تو پورے دین پہ اگر آپ نظر ڈالیں گے تو پورے دین کا خلاصہ یہ دکھائی دے گا کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. حتیٰ کہ یہاں تک بات آ جاتی ہے کہ وہ کہتا من یقرض اللہ قرضا, زکات دو, خمس نکالو, تکبیر کہو, جھوٹ نہ بولو, غیبت نہ کرو, سود نہ کھاؤ, حرام نہ کھاؤ, یہ کرو یہ نہ کرو. ڈیمانڈ ہی ڈیمانڈ ہے, کرو نہ کرو, کرو نہ کرو, مطالبہ ہی مطالبہ. تو مالک تو کہاں ضرورت مند ہے کہ ہم سے مانگ رہا ہے؟ پہلا کانسیپٹ یہیں پہ اگر ایک پہلا کلیئر ہو جائے کہ اللہ جو ہم سے مطالبہ عبادت کر رہا ہے وہ کس لیے, تو اس کے بعد ہر واجب کے ثواب کو بتانے اور ہر حرام کی سزا کو بتانے کی ضرورت باقی نہ رہ جائے گی اگر ایک اطمینان اور ایک اعتماد ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو جائے. میں اس وقت یہی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جب ہمارے سامنے مولوی حضرات آتے ہیں, اس عمل کی وضاحت کی, اس کے فائدے کو بتایا, اس کے نقصان کو بتایا, تو ہمارے اندر کبھی اس نیکی کا جذبہ پیدا ہوا, کبھی اس نیکی کا جذبہ پیدا ہوا, کبھی اس گناہ سے زیادہ ڈر آ گیا, اس کو چھوڑ دیا, اس کو چھوڑ دیا. ایک ایک دو نیکیوں کی طرف جاتے ہیں, ایک ایک دو برائیوں سے بچتے ہیں. لیکن اگر ہمارا ذہن کلیئر ہو کہ پروردگار عالم نے جو ہم سے واج کرو کرو نہ کرو نہ کرو, یہ جو ڈیمانڈ رکھی ہے, جو مطالبہ رکھا ہے, یہ جو ہم سے کہا یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کیوں ذمہ کیا ہے, کیا وہ ہم سے تکبیر کہلا کے کچھ بڑا ہو جائے گا؟ کیا ہمارے سجدوں سے اسے کچھ عظمت مل جائے گی؟ کیا ہماری زکوٰۃ نکالنے سے اس کے خزانے میں کچھ بڑھ جائے گا؟ کیا ہمارے خمس دینے سے اس کے یہاں کچھ اضافہ ہو جائے گا؟ نہیں ہونا ہے نا یہ. تو پھر آخر اس نے ہم سے مطالبہ ڈیمانڈ کیوں ہے؟ بغیر میرے مانگے ہی پانی آ گیا, مگر مثال کے طور پر کرتا ہوں, میں ممبر پہ مجلس پڑھ رہا ہوں, مجلس پڑھتے پڑھتے مجھے پیاس محسوس ہوئی, میں نے کہا پانی عنایت کیجیے گا. تو پانی کیوں مانگا میں نے؟ پانی اس لیے مانگا کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ پانی مجھے ضرورت ہے اور میرے پاس پانی نہیں ہے. تو ڈیمانڈ کرنا, مطالبہ کرنا, مانگنا, جستجو کرنا, تلاش کرنا, کوشش کرنا, کسی چیز کو پانے کے لیے تگودو کرنا, یہ تب کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کے کچھ ضرورت ہو اور اس کے پاس نہ ہو. ایک وقت یہ ہوتا ہے, لیکن ہمیشہ آدمی یہی نہیں جاتا مطالبہ کرنے, ڈیمانڈ کرنے, مانگنے. آپ روزی کما رہے ہیں, گھر میں ہمارے 2-4-10 دن, 1 مہینے 2 مہینے کھانے کے بھر موجود ہے, بینک میں بھی کچھ رکھا ہے, 2-4-6 مہینے اور چلے گا. مگر ایک جاب کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری جاب بھی ڈھونڈ رہے ہیں, یا گھر میں اتنا رکھا, کل پھر جاب پہ جا رہے ہیں, پرسوں بھی کما رہے ہیں, اگلے دن بھی کما رہے ہیں. تو ہم نے کہا بھائی جس کے پاس نہ ہو وہ نکلے تو ٹھیک ہے, آپ کے پاس تو ہے, آپ کیوں نکلے, آپ کیوں جا رہے ہیں روز روزی کماتے ہیں, اور محنتیں کیوں کر رہے ہیں, اور زحمت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کہا ہے تو میرے پاس, لیکن جتنی میری ضرورت ہے اتنا نہیں ہے. تو محنت کون کرتا ہے, جستجو کون کرتا ہے, ڈیمانڈ کون کرتا ہے, مطالبہ کون کرتا ہے؟ جس کے پاس یا تو نہ ہو یا جتنی ضرورت ہے اتنا نہ ہو. توجہ دیں گے میرے لفظوں پہ, نہ ہو یا جتنی ضرورت ہے اتنا نہ ہو. ہم نے کہا ٹھیک, جتنی ضرورت ہے اتنا نہیں ہے. تو یہ جو بلینر ٹریلینر جتنے ہیں, یہ ایک بزنس کے بعد دوسرا بزنس, ایک بزنس کے بعد دوسرا کاروبار, ایک کاروبار بعد دوسرا کاروبار, یہ کیوں کھولے چلے جا رہے ہیں؟ انہیں تو پتہ ہی نہیں ان کے پاس کتنا ہے. کہا انہیں ایک تیسری سچائی کا پتہ ہے, ان کے پاس جو انہیں چاہیے وہ سب ہے, اور جتنا چاہیے بہت ہے ان کے پاس. مگر انہیں پتہ ہے چاہے جتنا زیادہ ہو, اگر اسے لاتے نہیں رہیں گے تو یہ کم ہو جائے گا, اور کم ہو کے ختم ہو جائے گا. تو اب یہ کیوں جا رہے ہیں؟ ان کے پاس
نہ ہو ایسا نہیں ہے، کم ہو ایسا نہیں ہے، انہیں کم ہو جانے کا ڈر ہے۔ تین وجہیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آدمی ڈیمانڈ کرتا ہے، مطالبے کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، میرے مالک تم نے ہم سے کیوں مطالبہ کیا؟ زکوٰۃ نکالو، خمس دو، ہمارا سجدہ کرو، تکبیر کہو۔ میں نے آیت پڑھی ہوئی، من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون قرضہ دے گا اللہ کو؟ تجھے کیا پڑی ہے؟ تین چیزیں ہیں جو مانگتا ہے کوئی کسی سے، توجہ دے، بہت اہم بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے پہنچا سکوں۔ اگر یہ بنیادی باتیں ہمارے دماغوں میں کلیئر ہوں تو قدم قدم پر دین کے معاملے میں عمل کرنے میں ہمیں جو دقتیں محسوس ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، چاہے جتنی زحمت اٹھانا پڑے۔ تین جگہ ہوتی ہیں جہاں آدمی ڈیمانڈ کرتا، مطالبہ کرتا ہے، نہ ہو، کم ہو، کم ہونے کا خطرہ ہو۔ مالک تیرے پاس کوئی نعمت ایسی جو نہ ہو، تو ہی تو مالک ہے، تو ہی تو خالق ہے۔ کوئی جس کے کم ہونے کا خطرہ ہو، پروردگار میں نے تو دیکھا ہے تیری دی نعمتیں میرے پاس ایسی ایسی آ گئی ہیں کہ میں انہیں خرچ کرتا رہتا ہوں، کم نہیں ہوتی۔ تو نے مجھے محبت عنایت کی ہے، میں محبت چاہے جتنا بانٹتا چلا جاؤں، میری پاس محبت کا خزانہ کم نہیں ہوتا۔ تو نے مجھے اتنا سے علم عنایت کیا ہے، یہ علم چاہے جتنی جگہ بانٹوں، بانٹنے سے میرا علم کم نہیں ہوتا، کچھ بڑھتا ہی بڑھتا ہے۔ تو تیری دی نعمتیں میرے پاس کم نہیں ہوتی تو تیرے پاس کہاں کم ہو جائیں گی؟ تیرے پاس یہ بھی خطرہ نہیں۔ اچھا، کم نہیں ہے، کم ہو جانے کا ڈر ہو تو تیرے پاس کون سی نعمت کم ہو جانے کا ڈر ہے؟ خلاصے گفتگو بس یہیں پہ آپ کے سامنے بات مکمل کروں کہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح سمجھیں کہ اللہ جو ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ پہنو یہ نہ پہنو، یہ ساری ڈیمانڈ اور مطالبہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہم سے لینا چاہتا ہے۔ لینے والا جو مانگتا ہے اس کی تین وجہ ہوتی، تینوں وجہ اللہ کے پاس نہیں ہے۔ وہ ہم سے جو ڈیمانڈ اور مطالبہ کر رہا ہے، چاہے ہم سے وقت مانگے، چاہے ہم سے پیسہ مانگے، چاہے ہم سے اپنی صلاحیتیں مانگے، طاقت مانگے، وہ ہم سے کچھ لینے کے لیے نہیں مانگ رہا ہے، وہ مانگ رہا ہے تو دینے کے لیے مانگ رہا ہے۔ ڈیمانڈ چاہے جس چیز کی ہو، عبادت چاہے جس شکل میں ہو، یہ مطالبہ اس کی طرف سے چاہے جس شکل میں ہو، ہم سے جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ لینے کے لیے نہیں، دینے کے لیے۔ جس دن یہ ہمیں اعتبار ہو جائے گا اس دن کربلا سمجھ میں آ جائے گی کہ وہاں اولاد بھی دے دی گئی، وہاں مال بھی دے دیا گیا، وہاں عزت و وقار کی قربانی بھی دے دی گئی، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ جو کچھ جا رہا ہے لینے کے لیے نہیں جا رہا ہے، دینے کے لیے جا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ نہیں، صلوات آپ اس سے بہتر بھی بھیج سکتے ہیں میرے خیال سے محمد علیہ السلام پر۔ دو باتیں کوشش کروں گا اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتا ہے کہ کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، کیا حرام ہے، مکروہ ہے، نہیں پتا ہے تو پتا کرتے ہیں، یہ تو اتنا تو ہمیں پتا ہے، لیکن کیوں ہم اپنی کوششوں کے باوجود کہیں کہیں ہم سے واجبات چھوٹ جاتے ہیں، کہیں کہیں ہم آرام کرتے ہیں۔ آپ ہم اس سے کوئی اپنے کو بالکل الگ نہیں کر سکتے۔ اس کے پیچھے جو اسباب ہیں ان میں سے صرف ایک اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں جو کچھ بھی ہم سے کہا ہے وہ سب ہمیں دینے کے لیے کہا ہے۔ یہ اعتماد جب نہیں ہوگا تو اس کی بات ماننے میں کمزوری آئے گی۔ جتنا اعتماد بڑھتا جائے گا اتنی اطاعت بڑھتی جائے گی، اتنی نیکیوں کی طرف آدمی بڑھے گا، اتنا برائیوں سے خود کو روکے گا۔ اللہ اس عبادت کے ذریعے ہم کو دینا کیا چاہتا ہے؟ جلدی سے سن لیں، قرآن مجید کی آیات پر توجہ دیں اور ان سے ایک نتیجہ نکلتا ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مالک مجھے اس بات کو پہنچانے کی توفیق عنایت فرما دے۔ ان جوانوں کے سامنے جو تعلیم یافتہ اور باشعور جوان تشریف فرمائے جو اپنے دین کو، زندگی کو دیندار بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے اندر اور مضبوطی پیدا ہو دین کی راہ میں آگے بڑھنے کی۔ میرے عزیزو، پروردگار عالم نے ہم سے مطالبہ عبادت کیوں کیا ہے؟ اگر قرآن مجید کی آیات پہ نظر ڈالیں تو پوری کائنات کے وجود کا مقصد بھی بتایا ہے اور اپنی عبادت کا مطالبہ کیوں کیا ہے اس کا مقصد بھی بتایا۔ اگر آپ مالک تو نے پوری کائنات کیوں بنائی، یونیورس کیوں بنائے، دنیا کیوں بنائی، آسمان کیوں بنائے، سونے چاند سورج کیوں بنائے،
جو کچھ بنایا جس میں سے ہمیں تھوڑا سے پتا ہے، بہت زیادہ چیزیں ابھی بھی ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کیا بنایا تو نے، لیکن جو بھی بنایا وہ کیوں بنایا؟ قرآن مجید بار بار کہتا ہے خلقا لکم، یہ سب تمہارے لیے بنایا ہے. اور اس کے بعد اگلا جملہ بھی کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ، تمہارے لیے ہی نہیں بنایا. توجہ دے میرے پڑھے لکھے جوان جو سائنس کی فیلڈ میں ہیں، وہ دیکھ لیں کہ سائنس کتنی بھی آگے چلی جائے مسلمان کو حیرت زدہ نہیں ہونا ہے. چاہے ہم ہوا پہ قابو کر لیں، چاہے پانی پہ قابو کر لیں، چاہے جو کچھ اس خلقت میں کر ڈالیں، ہم صرف ایک کام نہیں کر سکتے، نہیں سے ہاں نہیں کر سکتے، عدم سے وجود میں نہیں لا سکتے. لیکن اللہ وجود میں لا دے تو اس کے بعد ہمارے اختیار میں دیا، سخر لکم، تمہارے قابو میں دیا ہے. اب کسی اور کی سمجھ میں آئے نہ آئے کہ کھڑے کھڑے اشارہ کرے تو سورج کیسے پلٹ کے آئے گا، مگر جو اس آیت کو سمجھا ہے وہ جانتا ہے اللہ پہلے ہی کہہ چکا ہے تمہارے قابو میں کیا ہے. پہنچو تو وہاں تک، ہمارے آپ کے حوالے کیا. سخر لکم، خلقا، تمہارے لیے بنایا اور تمہارے قابو میں کیا ہے. حدیث قصہ آپ پڑھتے رہتے، ہو سکتا ہے کسی ذہن میں ابھی سوال پیدا ہو یا بعد میں پیدا ہو کہ ہم حدیث قصہ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جب پنجتن پاک چادر میں جمع ہوا، جناب جبریل نے پروردگار عالم سے گفتگو شروع کی، تو اس ساری گفتگو میں آخر میں اللہ نے اہل بیت کا تعارف کرایا. تو اس تعارف میں اللہ نے اعلان کیا کہ انی ما خلقت سمام مبنیۃ ولا ارض مدیۃ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. ہو سکتا ہے کسی ذہن میں الجھن پیدا ہو کہ مولانا آپ کہہ رہے ہیں ایک پوری کائنات ہمارے آپ کے لیے بنائی گئی. حدیث قصہ میں توجہ دے لیں، میں وہیں سے وضاحت کر دوں، یہ کائنات ہمارے آپ کے لیے بنائی گئی. ہاں، قرآن کہہ رہا ہے کہ خلقا لکم، سخرا، تمہارے قابو میں دیا ہے، تمہارے لیے بنایا ہے. حدیث قصہ کے جملے ہو سکتا ہے کہ ذہن میں الجھن سوال کریں کہ جب پوچھا کہ کون ہے چادر میں، ان کی فضیلت بیان کی اللہ نے، تو اس میں فضیلت یہ تھی کہ میں نے زمین، آسمان، سورج، چاند، دریا، پانی، بہتے ہوئے کشتیاں، جو کچھ بھی بنایا کس لیے بنایا؟ اللہ فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، یہ جو 5 چادر میں جمع ہیں ان کے لیے نہیں بنایا ہے، ان کی محبت میں، ان کے لیے نہیں. توجہ دیں آپ، ان کی محبت میں بنایا، ان کے لیے نہیں بنایا. یہ زمین و آسمان اس لائق نہیں ہے کہ ہم ان کو تحفہ دیں، ان کے لیے تو ہم نے اپنی رضا بنائی ہے. یہ تو ان کے لیے بنایا ہے جن کو ہم نے زمین پہ پیدا کیا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اچھا مالک، خلقا لکم، ساری کائنات میرے لیے بنائی، مجھے کیوں بنایا؟ وہی آیت وما خلقت الجن والانس الا، تم کو سب کو اس لیے بنایا کہ میری عبادت کرو. اچھا مالک، تیری عبادت بھی کر لی، اب کیا ہوگا؟ عبادت کریں گے تو کہاں پہنچیں گے؟ پھر قرآن مجید کی آیت، ایک دوسری آیت کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ماشاءاللہ سے یہاں آیات کو پہلے سے پڑھنے والے موجود ہیں. اللہ اور اضافہ کرے آپ کے اس شعور میں اور اس ذوق میں. ہم نے تم کو عبادت کے لیے بنایا، اب اس کے بعد عبادت کرو گے تو کیا ملے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ اعبدو، اے لوگو، اے انسانوں، عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں بھی خلق کیا. خلق کیا یعنی نہیں سے ہاں بنایا. والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے تھے انہیں بھی خلق کیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے انسانوں. انسانوں کا مطلب کیا ہوا؟ انسانوں کا مطلب چاہے کافر ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے منافق ہو، چاہے پیسے والا، چاہے غریب، چاہے علم والا، چاہے جاہل، سب سے اللہ کہہ رہا عبادت کے لیے سب کو بلا رہا. توجہ دیکھ، بات آیات کے سارے کہنا چاہتا ہوں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. کائنات میرے لیے، میں عبادت کے لیے. عبادت کس لیے؟ اے انسانوں، عبادت کرو اس رب کی جس نے تم کو بھی بنایا، تم سے پہلے والوں کو بھی بنایا. کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. لو اور مصیبت آ گئی.
کہ عبادت کریں گے تقوی آ جائے گا، اس لیے کہ ہمارے ہاں کانسیپٹ کلیئر ہے ہی نہیں کسی چیز کا، حتیٰ کہ عبادت کا بھی کلیئر نہیں ہے. ہم عبادت صرف نماز روزے کو سمجھتے ہیں، تلاوت قرآن کو سمجھتے ہیں. اگر نماز روزہ اور تلاوت قرآن ہی عبادت ہے تو اللہ نے تو ہمارا پورا وجود عبادت کے لیے بنایا ہے، اور یہ عمل ہم کتنی دیر انجام دے سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری مشین عبادت کے لیے بنائی گئی ہے تو اچھی مشین وہ ہوتی ہے جو ہر وقت اپنی ڈیوٹی کرے. مجھے کھانا بھی ہے، مجھے پینا بھی ہے، مجھے سونا بھی ہے، مجھے کمانا بھی ہے، میں وہاں تک پہنچ جاؤں. اللہ کرے جس کے لیے اتنی زحمت آپ کو دی اور خود بھی میں نے محنت کی ہے کہ عبادت کا مفہوم ہمارے دماغوں میں کلیئر ہو جائے، ہم اپنی پوری زندگی کے لمحے کو عبادت بنا سکتے ہیں. عبادت کی راہ پر آئے تو تقوی تک آئے. تقوی عبادت کے لیے کس کو بلایا؟ سارے انسانوں کو، چاہے جیسے ہوں، سمجھدار نہ سمجھ، سب کو بلایا. لیکن اب اس کے بعد اگلی آیت پھر کہتے ہیں فَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تقوی اختیار کرو. ذرا توجہ دلانا چاہتا ہوں، ابھی جو عبادت کے لیے بلایا تھا کس کو بلایا تھا؟ سارے انسانوں کو. اب ان سارے انسانوں میں چھوڑ کے تقوی کی طرف، پھر وہ کہیں گے تقوی. تقوی یہ نہیں ہے کہ کاروبار حیات چھوڑ دیا جائے، تقوی زندگی کے چھوڑ دینے کا نام نہیں، تقوی زندگی سے اپنے آپ کو الگ کرنے کا نام نہیں ہے. تقوی حکم خدا کے مطابق اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھرپور زندگی بسر کرنے کا نام ہے. علی امام المتقین ہیں تو کیا علی نے زندگی چھوڑ دی تھی؟ علی کھیت میں مزدوری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، علی ممبر پہ علم پہنچاتے بھی دکھائی دیتے ہیں، علی میدان جنگ میں تلوار چلاتے بھی دکھائی دیتے ہیں، علی مسند حکومت پہ بیٹھ کے حکومت کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں، علی بازاروں میں کمزوروں کی مدد کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں، علی غریبوں کی مدد کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں، علی غلاموں اور کنیزوں کو خرید کے آزاد کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں. اس کا مطلب زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس پہلو کو انہوں نے چھوڑ دیا ہو. بھرپور زندگی بسر کی، مگر اللہ کے احکام کی پابندی کے ساتھ اور رضا خدا کے لیے، تو وہ کہلائے امام المتقین. اس کا مطلب تقوی زندگی کے چھوڑ دینے کا نام نہیں. ہمارے مربی اور بزرگ تھے مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ، وہ کہتے تھے ہمارے پاس کانسیپٹ بہت بدل گئے ہیں. تقوی آتے ہی آتا ہے کہ کوئی آدمی میلے کچیلے کپڑے پہنے، تسبیح ہاتھ میں لیا، اللہ اللہ کر رہا، گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، دروازے پہ پٹا پردہ ٹنگا ہوا ہے، کہا بڑے متقی ہیں. وہ فرماتے تھے تقوی نہیں ہے، یہ تقوی کا لقوہ ہے. یہ تقوی نہیں ہے، تقوی کا لقوہ ہے. تقوی ہے بھرپور زندگی پابندی احکام خدا کے ساتھ بسر کرنا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم. بس وقت ختم ہو گیا، میں بات کو یہیں پہ روکوں جلدی سے. کائنات میرے لیے، میں عبادت کے لیے. عبادت کیا کرے گی میرے اندر؟ تقوی پیدا کرے گی. تقوی آئے گا تو کیا ہوگا؟ جس کا میں نے اتنا وقت آپ سے لیا ہے کہ عبادت ہمیں کہاں پہنچائے گی؟ ہم آپ کوئی بھی دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کے بڑے سے بڑے کام تک گھاٹا نہیں اٹھانا چاہتے، فائدہ اٹھانا رہنا چاہتے ہیں، نقصان نہیں اٹھانا چاہتے، پھنسنا نہیں چاہتے، الجھنا نہیں چاہتے، کامیاب ہونا چاہتے، ہارنا نہیں چاہتے، جیتنا چاہتے ہیں. ہماری فطرت میں ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. اب سنیے آخری آیت جو میں پڑھ رہا ہوں، فَاتَّقُونَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو میرا تقوی اختیار کرو. میں پھر یہیں پہ لفظ کہنا چاہوں گا، عبادت کے لیے بلایا تو سب کو بلایا، مگر عبادت کے بعد جب تقوی کی دعوت دی، جس کی کم سے کم منزل یہ ہے کہ کوئی واجب چھوٹے نہ، کوئی حرام انجام نہ دے، تو اب تقوی کے لیے صرف ان کو بلایا ہے جو عقل والے ہیں. اس کا مطلب تقوی وہیں دکھائی دے گا جہاں عقل ہوگی، اور اگر عقل کہیں ہوئے تو تقوی ضرور ہوگا، اور تقوی ہے تو عقل بھی ضرور آئے گی. تقوی عقل تک پہنچائے گی اور عقل تقوی تک پہنچائے گا. یہ دونوں کام ایک دوسرے سے جڑ. فَاتَّقُونَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے عقل مندو میرا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو عبادت کا سلسلہ، کائنات میرے لیے، میں عبادت کے لیے. عبادت کروں گا تو تقوی پیدا ہوگا، تقوی آئے گا تو اللہ مجھے کامیابیوں کی منزل عنایت کرے گا.
فلاح کا مطلب صرف دنیا آخرت کی کامیابی نہیں ہے، فلاح مطلق کامیابیوں کا نام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کامیابی کی منزلوں پہ جانا ہے، چاہے دنیا کی کامیابی ہو چاہے آخرت کی کامیابی ہو، قرآن پر اعتماد ہے تو دین کی پابندی کر کے تقوی کے ذریعے وہاں تک پہنچو، اس کا اعتماد رکھو۔ جو تقوی چھوڑ کے وقتی کامیابیوں پہ جاتا ہے وہ امیر شام اور معاویہ والی عقل ہوتی ہے جو عقل نہیں مکاری ہوتی ہے۔ تم یقین رکھو تقوی تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اور اگر صدیوں پہلے اس وعدے پہ بھروسہ نہ ہوتا تو آج جمہوریہ اسلامی ایران کا وجود پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایمان اور تقوی جب آ جاتا ہے تو کامیابیاں اتنی تیز رفتاری سے ملتی ہے کہ جو کام صدیوں میں دوسرے نہیں کر سکے وہ ہم دہائیوں میں کر کے دکھائی دے رہے ہیں۔ دنیا کی بڑی طاقتیں ہمارے سامنے سے نگوں ہو رہی ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ہمیں اللہ کے وعدوں پر جتنا اعتماد بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی ہمارے لیے دین کی پابندی اور عبادت آسان ہوتی چلی جائے گا، اتنے ہی ہم ان نتیجوں تک پہنچ سکیں گے۔ اور ہمیں اعتماد کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے؟ بس آخری بات، واقعات کے سارے بات یاد رہ جاتی ہے، اس لیے اس بات کو وقت کے اندر میں انشاءاللہ ختم کروں گا۔ مجھے 45 منٹ آپ حضرات کی طرف اجازت تھی، میں انشاءاللہ اسی 45 منٹ کے اندر مجلس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بس صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ مولانا آپ کو سنے بغیر 45 منٹ دیے تھے، سن لیا ہوتا تو 15 ہی منٹ دیے ہوئے تھے، تب تو بعد میں فیصلہ کیجئے گا، کل جمعے میں دیکھا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ جلدی سے آخری بات، جو بات کہی ہے ذہنوں تک پہنچ جائے، ہمیں اعتماد اللہ کے وعدوں پہ کرنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ تم جو بھی راہ خیر میں خرچ کرو گے اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ وہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، یہیں خلف یہیں ملے گا۔ وہ ہوا تو کیوں نہیں اس کے وعدے بھروسہ کرتے؟ وہ ہوا خیر الرازقین، وہ بہترین روزی دے۔ ابھی اعلان ہوا ہے، میں یہاں تک بھی جانا چاہتا تھا کہ عبادت کا مطلب خالی نماز روزہ نہیں ہے، عبادت کا مطلب ہے اللہ کا حق ادا کرنے کی تربیت لے کے بندوں کے حق ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ اصل عبادت تربیت گاہ ہے۔ ایک نماز پڑھنے خالی ہم آگ کھڑے ہوتے ہیں، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پانی غصبی نہ ہو، وہ لوٹا، چلیے لوٹا نہیں، آج کل ٹیب لگی، وہ ٹیب غصبی نہ ہو، جہاں تم کھڑے ہو جگہ غصبی نہ ہو، اور جس مصلی پر کھڑے ہو وہ غصبی نہ ہو، جو کپڑے پہنے ہو وہ غصبی نہ ہو۔ تو ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، نماز کے لیے کتنی جگہ بندوں کے حقوق کا خیال کرنا پڑے گا۔ یہ تو تربیت ہے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی، جو اللہ نے اپنی اطاعت اور عبادت کی شکل میں ہمارے ذمہ ڈالی ہے۔ ہمارے پاس اعتماد کی کمی، اللہ کہتا ہم تمہیں دیں گے۔ ابھی اسی آیت میں جو میں نے پڑھی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، زیادہ تر عبادت جو احکام خدا کی پابندی ہے اس میں جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ روزی کا چکر ہوتا ہے، بڑا حصہ روزی کا چکر ہوتا ہے۔ یہ تعلقات بگڑ جائیں گے، بعض دفعہ نماز پڑھتے دیکھ لیں گے ترقی نہیں ملے، مسلمان سمجھ لیں گے، تو یہ ہمارے پاس جو مسائل ہیں میں ان سے انکار نہیں کرتا، لیکن کس چیز کو ترجیح دینا یہ ہمیں طے کرنا پڑے گا، کہاں کیا اپنایا جائے، کہاں چھوڑا جائے۔ ہماری دین و دنیا ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، مگر چلتے چلتے کبھی کبھی ٹکراتے ہیں۔ جب ٹکرائیں تو پیغمبر نے ہمیں کیا ہدایت دی؟ فرمایا کہ دین اور دنیا اور آخرت دونوں ساتھ چلیں گے، لیکن جب ایک وقت آ جائے کہ اب یا دنیا چھوڑو یا آخرت چھوڑو، یا آخرت بچاؤ یا دنیا بچاؤ، تو حضور کہتے ہیں میری پسند یہ ہے کہ میں دنیا کو اس لائق سمجھتا ہوں کہ اسے چھوڑ دیا جائے، لیکن آخرت کا نقصان نہ ہونے دیا جائے۔ یہ اس منزل پہ آدمی کب پہنچے گا؟ جب اعتماد بڑھاتا چلا جائے۔ ہمیں اعتماد کیوں ہونا چاہیے؟ جلدی سے سن لیں، تاریخ میں ایک شخصیت گزری ہے، صاحب میں مجلسیں سنتے ہیں آپ، واقعات آپ کے سنے ہیں، نتائج کے لیے واقعات دہرائے جاتے ہیں، ان کو ذو الشہادتین کے نام سے جانا جاتا ہے، دوہری گواہی والے۔ شہادت عربی میں اسم ہے گواہی، یہ جو راہ خدا میں جان دینے والا شہید کہلاتا ہے۔ شہادت ہے گواہی، شہادت سے دو لفظ بنتے ہیں، ایک ہے شاہد اور ایک ہے شہید، دونوں کے معنی گواہ ہیں، لیکن ایک فرق ہے۔ شاہد وہ گواہ ہے جس کی گواہی بدل سکتی ہے، جو اپنی گواہی کو چھوڑ سکتا ہے۔ اب یہ پھر تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، مثلا دو لفظ ہم آپ بولتے ہیں اللہ کے لیے عالم اور علیم، ہمارے لیے عالم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، علیم کا نہیں۔ اس لیے کہ عالم وہ علم والا جس کا علم اس سے الگ ہو سکتا ہے، بھول جاؤں مجھ سے علم میرا پاس چلا جائے، جو کوئی بھی آپ کے پاس سب عالم ہیں، سب جاہل ہیں، سب عالم، ہم سب بڑے جاہل ہیں، چھوٹے سے عالم ہیں۔ عالم بھی جانکار، علیم بھی جاننے والا،
لیکن عالم وہ علم والا جس سے علم الگ ہو سکتا ہے، اور علیم وہ اس علم والا جس سے اس کا علم الگ نہیں ہو سکتا. آپ باشعور مجلسی لوگ ہیں. اب یہیں پہ آگئی بات، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. علی بھی اور عالی بھی دونوں بنے ہیں علو سے. علو کا مطلب ہے اونچا ہونا، لیکن ایک اونچا ہے جو نیچائی سے بدل جاتا. ابھی میں اوپر بیٹھا ہوں، آپ نیچے بیٹھے، ممبر سے اتروں گا، میرا علو، میری بلندی یہ مجھ سے چلی گئی. جس کی اونچائی اور بلندی اس سے الگ ہو سکتی ہو وہ کہلاتا ہے عالی، اور جس کی اونچائی اور بزرگوائی اور بلندی اور عظمت کبھی اس سے الگ نہ ہو سکے وہ کہلاتا ہے علی. تو شہادت کے دو طرح کی، ایک میں گواہی دوں معاذ اللہ اور اس کا جا کے بدل دوں گواہی، جو آج کل دنیا میں ہوا کرتا ہے، یہ شاہد ہے. لیکن جس کی گواہی بدلی ہی نہ جا سکے وہ شہید ہے. جو زبان سے گواہی دیتا ہے اس کی گواہی بدل سکتی، اس لیے وہ شاہد ہے. لیکن جس نے اپنے پورے وجود سے وجود خدا کی گواہی دی ہے، اب اس کی گواہی بدلنے والی نہیں، وہ شہید ہے. اسلام میں گواہی کے مسائل اختلافی مسائل میں کھڑے ہوتے ہیں، اور ان میں کم سے کم 2 مردوں کی شرط ہے، کہیں کہیں 4 مردوں کی شرط بھی ہے. لیکن یہ جو شہادتین جو تھے، ان کا اصلی نام یہ نہیں ہے، دوہری گواہی والے. اب چند منٹ مجھ سے بڑھ جائیں گے، مجھے معاف کر دیجئے گا. ذو شہادتین دوہری گواہی والے کیا مطلب؟ حضور نے ان کے لیے شرف عطا کیا تھا کہ ہر معاملے میں 2 گواہ درکار ہیں، لیکن یہ ان کا نام تھا خزیمہ ابن ثابت انصاری. خزیمہ ابن ثابت انصاری نام ہے ان کا. انصاری یعنی مدینے کے رہنے والے، انصار میں سے ہیں. خزیمہ نام ہے، ثابت ان کے والد کا نام ہے. ان کا نام خزیمہ تھا، لیکن پھر یہ ہو گئے ذو شہادتین. کیوں ہوئے؟ کہاں سے ان کی دوہری گواہی والے ہو گئے؟ ان کے لیے حضور نے خصوصی اعلان کیا ہے کہ ہر جگہ 2 گواہوں کی ضرورت ہے، لیکن خزیمہ اگر کہیں گواہی دیں گے تو ان کی اکیلی گواہی کافی ہے. کیوں؟ اعتماد کا نتیجہ تھا. روایت کہتی ہے کہ حضور ایک دن اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، کسی کام سے کسی طرف جا رہے تھے. اتفاق سے ادھر سے گزر ہوا جہاں ایک بدو عرب گاؤں والا، قبیلے والا اونٹ بیچنے کے لیے آیا ہوا تھا، اونٹ بیچ رہا تھا. ایک صلوات بھیجیں محمد والا. اونٹ بیچ رہا تھا. حضور کو ضرورت تھی، لینے نہیں نکلے تھے کہ ضرورت تھی. لینے نکلے ہوتے تو پیسے جیب میں لے کے نکلے ہوتے، اور کریڈٹ کارڈ کا دور تو تھا نہیں. اچھا اونٹ کی ضرورت، اچھا اونٹ خریدنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس دور میں اونٹ خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹرک خریدنا، گھوڑا خریدنے کا مطلب یہ ایک اچھی کوالٹی کی کار خریدنا. اس سے چھوٹی سواریاں بھی ہوتی تھی جن کا نام ممبر سے لینا مناسب نہیں ہوتا، وہ بھی خریدے جاتے، تو ان پہ بیٹھ کے چلا جاتا تھا. تو یہ کار اور ٹرک جیسی چیزیں لینے بھر کے پیسے تو آدمی لے کے ٹہلتا نہیں. وہ اونٹ پسند آیا ہے، حضور آئے نزدیک کا، کتنے کا بیچ رہا ہے؟ اس نے کوئی قیمت بتائی، حضور نے کتنے میں دے؟ اس نے کہا ٹھیک 300 درہم، شاید مجھے یاد آتا ہے، جو بھی روایت میں ہوں، میں پوری طرح بہت زمانہ ہوا روایت پڑے ہوئے، شاید 300 درہم قیمت طے ہوئی کہ 300 میں وہ راضی ہو گیا. تو اب یہ جو معاملہ خرید و فروخت ہے، اس کے 2 مرحلے ہوتے ہیں. ایک میں نے کہا فلاں چیز مجھے عنایت کیجیے گا، میں گویا کہہ رہا ہوں مجھے خرید رہا ہوں، اور آپ نے کہا یہ لیجیے، آپ نے کہا میں بیچ دیا. یہ ہو گیا معاملہ. اب اس کے بعد سامان آپ مجھے دیں، پیسے میں آپ کو دوں، یہ ہے لین دین. تو میں نے خریدا، آپ نے بیچا. جیسے یہ بات ہمارے صریح لفظوں میں ہو یا ہمارے عمل سے ظاہر ہو، ویسے ہی معاملہ پکا. اب لین دین، مال بعد میں دیں گے کہ ابھی دیں گے، پیسے بعد میں دیں گے کہ ابھی دیں گے، یہ سب گنجائشیں تجارت میں موجود ہیں. تو حضور نے کہا میں نے اونٹ خریدا، اس نے کہا میں نے بیچ دیا 300 کا. حضور نے کہا میں پیسے نہیں لے کے آتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے جائیے، اعتماد کا زمانہ تھا. گئے حضور، ادھر ادھر منافق کچھ کھڑے تھے. انہوں نے دیکھا کہ بہترین وقت ہے اسلام کی جڑوں کو کمزور کر دینے کا. یہ بتائیے پورے مکے میں جب حضور نے دین پیش کیا تھا تو سب سے پہلے کس چیز کا اقرار لیا تھا؟ سب سے پہلے اقرار یہ لیا تھا کہ تم نے مجھے پایا کیسا، مجھے سچا پایا ہے کہ نہیں، مجھے امین پایا ہے کہ نہیں. تو خدا نہ کرے اگر حضور کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کر دیا جائے تو پورا دین ہل کے رہ جائے گا کہ نہیں، کہ بھئی ان کا تو بھروسہ ہی نہیں. منافقین نے سازش رچی، آئے اس کے پاس، وہ بیچارہ گاؤں کا آیا ہوا بدو تھا. اس نے کہا یہ جو صاحب آئے تھے کیا ہوا؟ کل کے یہ اونٹ خرید لیا انہوں نے. کب کہاں گئے؟ کہا پیسے لینے گئے. کہا کتنے میں بیچا؟ اس نے مثلا کہا 300 درہم.
ارے کہنے لگے تم گاؤں سے آئے ہو, لگتا ہے تمہیں معلوم نہیں, آج کل یہاں مال کی بڑی کمی ہے, اونٹ تو بہت مہنگا ہے, تم نے بڑا سستا بیچ دیا. تو اس نے کہا کہ اب تو بیچ دیا. تو بیچ دیا. کہا نہیں تم معاملہ ختم کر دو تو ہم اس سے مہنگا خرید لیں گے. اس نے کہا اس سے ختم کریں, ہم معاملہ طے کر چکے. کہا ہم اس کی ترکیب بتاتے ہیں. اب یہ ظاہر گرو جی ہیں, انہوں نے کہا ہم ترکیب بتاتے ہیں. کہا وہ جو صاحب خرید کے گئے ہیں وہ جب پیسے لے کے آئے دینے لگے تو تم کہنا یہ تو طے نہیں ہوا تھا. کچھ جو دے رہے ہوں گے تم کہنا یہ نہیں طے ہوا, تم بڑھا کے بتا دینا. جب وہ اصرار کرے گا نہیں یہی طے ہوا تھا تو ان سے کہنا کہ کوئی گواہ لائیے, کوئی گواہ لائیے کہ جو قیمت آپ دے رہے ہیں یہی طے ہوئی تھی. اگر گواہ مل جائے گا تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے. اور دیکھو گواہ تو انہیں کوئی ملے گا نہیں, اس لیے ہم تو گواہی دیں گے نہیں, اور یہاں کوئی اور تھا ہی نہیں کہ انہیں گواہ ملے, تو وہ ہار جائیں گے. پھر ہم تم سے تمہارا اونٹ اس سے زیادہ قیمت پہ خرید لیں گے. اس کی سمجھ میں آ گیا. حضور گئے, پیسے لے کے آئے, پیسے لے جیسے دینے لگے اس نے کہا یہ کیا دے رہے ہیں. ان کا جو طے ہوا تھا, حضور نے کہا جو کہہ ہوا تو وہ دے رہے ہیں. آپ واقعہ جانتے ہیں, نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں, صرف دے رہے ہیں جو طے ہوا تو وہی دے رہے ہیں. کہا یہ تو نہیں طے ہوا تھا. حضور نے کہا نہیں حضور یہ تو نہیں طے ہوا تھا. کہا یہی تو طے ہوا تھا. اب بحث شروع ہوئی. آخر اس نے کہا کہ آپ گواہ لائیے, آپ گواہ لائیے تو میں مان جاؤں گا کہ کیا طے ہوا. ابھی بات یہیں پہ پہنچی تھی اور وہ حضور سے گواہ مانگ رہا تھا کہ ایک مرتبہ ادھر سے خزیمہ ابن ثابت گزرے جو ابھی ذو الشہادتین نہیں ہوئے ہیں, ابھی ان کو سند نہیں ملی ہے دوہری گواہی. وہ ادھر سے گزرے, انہوں نے دیکھا حضور کسی سے کچھ بات کر رہے ہیں, دوڑ کے آئے. حضور کیا بات ہے؟ حضور نے قصہ سنایا کہ میں نے اس سے اونٹ خریدا, اتنے میں لیا تھا, اب یہ پیسے دے رہا ہوں. تو یہ کہنے لگا کہ نہیں اتنی قیمت نہیں طے ہوئی تھی, اتنی قیمت طے ہوئی تھی, اور جو آپ دے رہے ہیں یہی لے لوں گا اگر کوئی گواہ لے آؤ. خزیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ جتنے پیسے حضور دے رہے ہیں یہی قیمت طے ہوئی تھی. گواہی مل گئی, اونٹ حضور نے لیا, چلے. اب روایت کہتی ہے کہ امام حضور نے پوچھا کہ خزیمہ جب قیمت طے ہو رہی تھی اس میں نے اتنا وقت آپ کا اسی ایک جگہ کے لیے لیا, اس جواب کے لیے, ہماری زندگی میں یہ جواب جگہ بن جائے. کہا خزیمہ جب قیمت طے ہو رہی تھی اس وقت تو تم یہاں تھے نہیں, تمہیں کیسے پتا کہ جو قیمت میں دے رہا تھا یہی طے ہوئی. سنیے کتنا قیمتی جواب ہے. کہا حضور آپ کے کہنے سر آپ پر اعتماد کر کے اتنی بڑی بڑی باتوں کو مان لیا, آپ کے کہنے سے خدا کو مان لیا, آپ کے کہنے سے جنت کو مان لیا, آپ کے کہنے سے جہنم کو مان لیا, تو جب اتنے بڑے بڑے معاملات میں آپ پر بھروسہ کیا ہے تو اس چھوٹے سے معاملے میں آپ پہ بھروسہ کیوں نہیں کریں گے؟ بس میرے عزیزو, جب اس کائنات کے مالک کو مان لیا, اس کائنات کے مالک کے نظام کو مان لیا, عذاب دنیا اور عذاب آخرت اور ثواب دنیا ثواب آخرت سب کو مان لیا, تو جب اتنی بڑی بڑی باتوں پہ اس اعتماد کیا ہے تو ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں اس پر اعتماد نہ کریں گے تو کس پر اعتماد کریں گے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اور جتنا اعتماد بڑھتا ہے اتنا انسان اپنے اندر اس طاقت کو پاتا ہے جس کے ذریعے وہ بڑی سے بڑی قربانی دے سکتا ہے جو اس وقت کی ضرورت ہو, اور جس کا ثبوت کربلا ہے. کربلا میں انسان اس دنیا میں آتا ہے, ایک جان لے کے آتا ہے, جان کے بعد زندگی آگے بڑھتی ہے تو پھر دھیرے دھیرے روزگار پہ لاتا ہے, روزی کماتا ہے, پھر آگے بڑھتا ہے تو سوسائٹی اور معاشرے میں ایک جگہ بناتا ہے, ایک عزت نصیب ہوتی ہے, شادی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں. یہ چند چیزیں ہیں جو انسان اس دنیا میں حاصل کرتا ہے. زندگی 1, مال 2, اولاد 3, اور اس کے بعد وقار اور عزت اور آبرو. یہ ساری چیزیں بہت قیمتی ہیں. جان بھی قیمتی ہے, مال بھی قیمتی ہے, اولاد بھی قیمتی ہے, عزت و وقار بھی قیمتی ہے, مگر سب کی قیمت برابر نہیں ہے. آدمی اپنی زندگی لگا کے مال جمع کرتا ہے, لیکن جب جان پہ خطرہ کھڑا ہو جائے تو جو 10 سال میں جو تھوڑا سا پیسہ جمع کیا تھا ایک بیماری کے علاج پر لگا کے اپنی جان بچا لیتا ہے. تو اس کا مطلب جان قیمتی ہے, مال قیمتی ہے, مگر مال جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. مگر یہی جان جس نے ابھی اپنے بوڑھے باپ نے اپنی زندگی بھر کی کمائی لگا کے اپنی جان بچائی تھی, اس کا جوان بیٹا ایک بیک بیمار ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کہنے لگتے ہیں ہمارے بس سے باہر ہے زندگی. تو ہم نے دیکھی ہیں وہ مائیں اور ہم نے دیکھے ہیں وہ باپ, یہ دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری جان چلی جائے تو چلی جائے مگر ہمارے بچے کی جان بچا لے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی نگاہ میں اپنی جان سے زیادہ قیمتی اولاد ہوتی ہے. حقیقت بھی یہی ہے. اپنی مائیں جان دے دیتی ہیں اولاد کی جان بچانے کے لیے. جان قیمتی ہے، مال قیمتی ہے، اولاد قیمتی ہے، مگر مال سے زیادہ جان قیمتی ہے، جان سے زیادہ اولاد قیمتی ہے. اولاد سے بھی زیادہ قیمتی کیا چیز ہے؟ شریفوں کی دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز عزت و وقار ہے. عزت و وقار کی حفاظت کے لیے آدمی نہ جان کے خیال کرتا ہے، نہ مال کا خیال کرتا ہے، نہ اولاد کا خیال کرتا ہے. مگر کربلا والوں نے بتایا ہے کہ ان سب سے زیادہ قیمتی چیز کا نام ہے دین. کربلا والوں نے اس دین کے بچانے کے لیے جان بھی دی، مال بھی دیا، اولاد بھی دی، عزت و وقار کی قربانی بھی دی. جان اس طرح سے دی کہ سوکھے گلے پہ خنجر چلتا رہا، ذکر خدا جاری رہا. مال اس طرح سے دیا کہ سروں سے ردائیں چھینی گئیں تب بھی لبوں پر شکوہ نہ آیا. اولاد کی قربانی اس طرح دی کہ جو اپنے قدموں پہ جا نہیں سکتے تھے انہیں گود میں لے کے مقتل تک پہنچایا. اور وقار اور عزت کی قربانی اس طرح سے دی کہ جب خیموں میں آگ لگ گئی، جب چاروں طرف بیویوں کے سروں سے چادریں چھن گئیں، تو اس وقت ساری بیویاں جمع ہوئیں اس جلتے ہوئے خیمے میں جس میں وقت کا امام غش کے عالم میں پڑا ہوا ہے. زینب کبریٰ نے بیمار امام کے چہرے پہ ہاتھوں کو ملنا شروع کیا. بیٹا، تمہارا بابا شہید ہو گیا، تم امام ہو، ہماری سروں سے چادریں چھین چکی ہیں، ہمارے خیمے جل چکے ہیں، یہ آخری خیمہ جس میں آگ لگنے والی ہے، تم امام ہو، بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے؟ زندہ جل جائیں ان خیموں میں مر جائیں، یا ننگے سر ہمیں خیموں سے باہر نکلنا پڑے گا؟ وقت کے امام نے حکم دیا، پھوپھی اماں، بابا کا پیغام پہنچانا ہے، دین بچانا ہے، ہمیں جان بچانا ہوگی. ننگے سر نکلنا ان بیویوں کے لیے دشوار تھا اور زندہ جل کے مر جانا آسان تھا، مگر دین کے لیے وقار کی قربانی بھی دے دی. روایت کہتی ہے اس موقع پر ایک راویہ ہے جس کا نام روایت میں فاطمہ بنت الحسین لکھا ہے، اور یہ فاطمہ بنت الحسین کوئی اور نہیں، یہ حسین کی گود پہ سہنے والی 3 سال کی سکینہ ہے. فاطمہ کہتی ہیں جب خیمے جلے، جب ہماری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھننے لگی تو ایک ظالم ان کی طرف بھی نیزہ لے کے آگے بڑھا. ظالم کو بڑھتے دیکھا تو بچی گھبرا کے چلی، تو ظالم نے توڑنا شروع کر دیا. بچی 4 دن کی بھوکی پیاسی سکینہ ظالم سے بچنے کے لیے ننھی بچی دوڑ رہی ہے، مگر کہاں ظالم سے بچ سکتی ہے؟ ظالم نے پشت سے ننھی بچی کے پشت پہ تانیا مارا، بچی رس کھا کے زمین پر گر پڑی. فاطمہ بنت الحسین راویہ ہے، تھوڑی دیر کتنی دیر گزری نہیں پتا، لیکن جب آنکھ کھلی تو سرانے پھوپھی کہہ رہی تھی بیٹا اٹھو، بیٹا اٹھو، چلو میرے ساتھ چلو. فاطمہ بنت الحسین نے گھبرا کے سر پہ ہاتھ رکھا. ارے پھوپھی اماں کیسے چلے، سر پہ ردا نہیں ہے. کہا بیٹا دیکھ تیری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے. ننگے سر زینب خیموں سے لٹے ہوئے قافلے کو نکل آئی لے کے تاکہ دین بچ جائے، تاکہ دین کی بقا کا انتظام ہو جائے. وقار کی قربانی بھی دے دی، دین کو خدشہ نہ ہونے پائے. آئیے ہم مل کے تھوڑا سا وقت، تھوڑی سی دولت، تھوڑی سی فکر لگائیں تاکہ اپنی دین کو بچا سکیں اور اگلی نسلوں تک اس دین کو پہنچا سکیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. پروردگار شب جمعہ ہے، شب رحمت ہے، شب مغفرت ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہمارے وہ عزیز اقربا، آبا و اجداد، دوست احباب جو دنیا سے چلے گئے، جنہیں ہم جانتے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، اور جنہیں ہم نہیں جانتے مگر تیرے بندے ہیں پروردگار ان کی بھی مغفرت فرما. پروردگار زمین پر ظلم و ستم ہمیشہ ہوا ہے، اس وقت بھی جاری ہے. فلسطین سے لے کے یمن تک، عراق سے لے کے سیریا تک، جہاں نظر پڑتی ہے معبود ظلم ہی ظلم دکھائی دے رہا ہے. یمن میں ننھے بچوں کی کھالیں ان کی پسلیوں سے چپکی ہوئی ہیں، ان پہ فاقے گزر رہے ہیں. پروردگار ان مظلومین کی حمایت فرما، ان مظلومین کی حفاظت فرما، ان مظلوم کی حمایت کرنے والوں کی حمایت فرما، اور ان مظلوموں پر ظلم کرنے والوں کو آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود کر دے. پروردگار آفات ارضیہ اور سماویہ
जिनसे हम दो चार होते रहते हैं। माबूद, अगर हमारे गुनाहों का नतीजा हो तो उन गुनाहों को माफ़ फरमा दे। जहाँ भी आफत अर्जी और समावी आई है, इस वक्त जो सैलाब हमारे भाइयों तक जो तबाही का सबब बना हुआ है, माबूद जल्द अज जल्द इस सैलाब से उन मजलूमीन को महफूज फरमा, उनकी मदद करने वालों को उन तक पहुंचा दे। हमारे दिलों को जज्बा दे कि हम अपनी जिम्मेदारियां उस सिलसिले में अदा कर सकें। मालिक, हम सब तेरे मोहताज हैं, हमारी हाजतों को पूरा फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। हमारे ज़माने के इमाम के असर गैबत में हमारे फ़ुक़हा व मराज किराम, बिलखुसूस रहबर इनक़लाब इस्लामी और आयतुल्लाह अल-उज़्मा सिस्तानी जो वक़ार तशय्यो हैं, जो मुहाफ़िज़ तशय्यो हैं, उनकी हिफाजत फरमा। ज़माने के मौला को हमसे राज़ी खुशनूद फरमा। बाद ज़ुहूर उनकी खिदमत में जाने के लायक बना दे। एक बार सूरह हम्द और तौहीद की तिलावत करके तमाम मरहूमीन की रूह को हदिया कर दें। आज खुसूसियत से वो मुंतज़िर होते हैं। बिस्मिल्लाह।